अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। जनरल साइद शमशाद चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ तैनात कर दिए गए। बहुत कयास आराइयाँ चल रही थी पिछले चंद दिनों से। समरी आएगी, क्या प्रेसिडेंट समरी साइन करेंगे? वो आज इमरान खान साहब से मिलने भी गए जब समरी आई सदर पाकिस्तान के पास। असद उमर साहब मेरे साथ मौजूद है। असद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। असद साहब, ये मुशावरत के लिए गए, कुछ बता सकते हैं मुशावरत क्या हुई होगी सदर पाकिस्तान के पास की और इमरान खान साहब की? सर, मुशावरत जो हुई थी वो जाहिर है एक क्लोज डोर मुशावरत थी। मैं भी था कमरे में और उसकी बुनियाद के ऊपर एक उसूली डायरेक्शन के ऊपर इत्तेफाक हो गया था। और सदर साहब जो हैं उसके बाद उनकी कुछ मीटिंग्स हो रही हैं और वो मेरे ख्याल में, जहां तक मेरी खबर है, मीटिंग खत्म होने वाली है। उसके बाद वो एलामिया जारी होगा जिसमें प्रेसिडेंट साहब की पोजीशन जो है वो वाजे हो जाएगी। चले, वो अब एलामी का भी इंतजार कर लेते हैं। मेरा प्रोग्राम तो इंतजार कर नहीं सकता उस वक्त तक। मैं माफी चाहता हूं, हमारा लाइव प्रोग्राम है। तो मैं आपसे पूछने की कोशिश कर लेता हूं, ऐसा क्या मुमकिन है? ऑप्शन थे नहीं, ज्यादा 25 दिन का इंतजार था। उसका नुकसान ये होता कि एक बड़ा गलत मैसेज भेजते आप एस्टैब्लिशमेंट को कि आप किसी को आर्मी चीफ लगाने की राह में रुकावट बनना चाह रहे हैं, उसमें रोड़े अटका रहे हैं। मैं ऑनेस्टली जब ये सारा दिन ट्रांसमिशन थी, मुझसे पूछा जाता था, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या मुशावरत हो सकती है सारे मामले पर। मैं आपसे पूछ लेता हूं कि ऐसा क्या कोई ऐसी चीज हुई जिसको सुन के हमें बड़ी एक आंखें खुल जाएंगी हमारी कि सदर और इमरान खान साहब ने कोई ऐसे नुकात निकाल लिए इस मुशावरत में जो हमें पता भी नहीं थे? नहीं, वैसे आपको मैं एक बात बता दूं, काशिफ के क्या पोजीशन, स्टेटेड पोजीशन, दो बातें कही हुई थी इमरान खान साहब ने पब्लिकली। एक वो रिपीटेडली कह चुके हैं कि जो भी बेस्ट है मेरिट के ऊपर उसको लगा दें। उनको कोई किसी एक की ख्वाहिश नहीं है कि फलाने को बनाया जाए, ना कोई ये ख्वाहिश है कि फलाने को ना बनाया जाए। तो एक तो उनकी ये पोजीशन थी। दूसरा, उन्होंने कहा, जैसे कल या परसों कहा, कि जो कानून आइन है उसको देखते हुए हम अपना रिस्पॉन्स करेंगे। मैं आपको बताऊं, कानून के ऊपर लोगों के सवालात थे और हैं और लोग मुख्तलिफ राय देते रहे हैं, तो उस राय को सुनना भी जरूरी है। उसके बाद, वो सब सुनने के बाद ही ज़ाहिर है फिर आपने एक फैसला करना है। सर, जो आप कहते हैं कुछ नुकात हैं, ज़ाहिर है वो तो 2 दिन का ये नुकता होगा ना कि क्या ये दो दिन पहले की रिटायरमेंट, उसके ऊपर आर्मी चीफ बन सकते थे या नहीं बन सकते थे? यही नुकता हो सकता है बुनियादी तौर पर। जी, बुनियादी तौर पे यही इशू है। जब हुकूमत ने फ्रीज कर दिया तो अब तो वो भी अमल खत्म हो गया। वो मैं जैसे बोल रहा हूं ना, उसको कोई, आप एक बंद कमरे की डिस्कशन की, जाहिर है आपने भी प्रोग्राम करना है, अगले 20 मिनट जो है वो कुछ ना कुछ तो बात करनी है। तो हमारी बातचीत जारी लगी। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि मुख्तलिफ जो कानूनी एक्सपर्ट्स हैं वो एक से ज्यादा राय रखते हैं इस बारे में। क्या उस कमरे में ये बात हुई कि सर बैठ जाए इसके ऊपर, नहीं करना ये साइन? अच्छा, ये आजकल जो है आपके मेरे प्रोग्राम इसी में फंस जाते हैं कि आपको सवाल पूछने वो होते हैं, या आपकी मजबूरी है, आपको वो सवाल पूछने होते हैं कि जिसके जवाब मैं नहीं दे सकता। और आपकी भी मजबूरी है ना, जवाब आप भी नहीं देना चाहते ना उन सवालों का, इसीलिए फंस जाते हैं हम लोग। वही तो मैं बोल रहा हूं ना, दोनों अपनी मजबूरी से फंसे हुए। देखिए, जो भी इसके क्या क्या पहलू हैं, एक तो कानून का नुक्ता जो है वो देखना जरूरी है। तहरीके इंसाफ का जो एक बयानिया है, हमने जो एक पोजीशन ली हुई है, हमारे जो बुनियादी उसूल हैं उनको सामने रखना है। और उन सब चीजों को परख के कभी कभी जो बहुत ऑब्वियस भी फैसला हो ना, तो उसके अंदर भी मुशावरत जो है उससे फायदा होता है, क्रिस्टलाइज हो जाती है पोजीशन। तो मेरे ख्याल में तो अच्छी मीटिंग थी और उससे, उस गुफ्तगू से मेरे ख्याल में और निखर के बाद बड़ी वाज़ेह होकर ज्यादा आगे आई है। देखें, अगर मैं यहां पर यह कहूं फिर आप कहेंगे कि जनाब 5-6 तो नाम थे, सारों को पता था पिछले 1 साल से कि कौन कौन हो सकता है। पिछले 1 महीने से सबको पता था कि कौन होगा। ये मुशावरत तो आई एम श्योर पहले हो चुकी होगी। तो ऐसा कौन सा नया कानूनी नुक्ता सामने आया था जो आपको आज या कल नजर आया हो? मैं वैसे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए पूछ रहा हूं कि बहुत से लोगों का ख्याल था कि मैं आपको बता ब्रिजेस बर्न करने वाली बात बता देता हूं ना। देखिए, मैं आपको बता देता हूं उसका जवाब बिल्कुल वाज़ेह है। देखें, जो कानूनी इशू था जो आपने बयान कर दिया कि वो कानूनी इशू क्या है, उसको हल करने के एक से ज्यादा तरीके हो सकते थे। हमें नहीं पता था हुकूमत क्या रास्ता इख्तियार करेगी। हुकूमत ने एक रास्ता इख्तियार किया, वो तो जब समरी आई, जब काबीना की मीटिंग हुई, उसी वक्त हमें पता चला ना। तो अब वो चीज हमारे सामने रखी थी जो आज से
ایک ہفتے کیا ایک دن پہلے بھی موجود نہیں تھی. تو کیا نئی چیز تھی جس کی وجہ سے دوبارہ آپ کو بیٹھ کے مشاورت کرنی پڑی؟ یہ وجہ تھی. کیا کوئی خدشات ہیں اب اس اپوائنٹمنٹ کے بعد تحریک انصاف؟ خدشات نہیں ہے، توقعات ضرور ہیں. اور توقعات یہ ہیں کہ جو پچھلے 8 ماہ گزرے ہیں پاکستان کے اوپر، وہ بہت بھاری گزرے ہیں. میرے خیال میں اس بات پہ کوئی 2 پاکستانی نہیں ہے جن کی اس کے اوپر رائے مختلف ہوگی. اس کے اوپر وجوہات اس کی کیا ہیں، ذمہ دار کون ہے، کون قصوروار ہے، کون خطا بار ہے، اس کے اوپر ایک سے زیادہ رائے ہو سکتی ہے. لیکن اس کے اوپر تو شاید کوئی پاکستانی بھی دوسری رائے نہیں رکھتا ہوگا. پچھلے 8 مہینے بہت بھاری گزرے ہیں. پاکستان میں بار بار بولتا ہوں 1971 کے بعد بدترین سیاسی، معاشی اور ایک حد تک معاشرتی بحران سے گزرا ہے. اور توقع یہی ہے کہ یہ جو ہوا ہے پچھلے 8 مہینے، یہ اب ختم ہوگا اور پاکستان ایک بہتری کی طرف جائے گا. بٹ آپ کی توقعات کیا ہیں؟ آپ کی کیا آج بھی یہی توقع ہے کہ آرمی چیف الیکشنز دیں آپ کو؟ دیکھیں، ہماری توقع یہ ہوگی کہ آرمی چیف جو ہیں وہ خود الیکشن تو نہیں دے سکتے، لیکن پاکستان کے ریاستی ستون کا اہم حصہ ہوتے ہوئے یا ایک اہم ستون ہوتے ہوئے ان کی رائے جو ہے وہ ضرور کاؤنٹ کرتی ہے. اور ہمارے خیال میں جو ہمیں بحران ہو رہا ہے یہ نیوٹرل یا نان نیوٹرل کی بات نہیں ہے. آرمی چیف کو یہ بالکل بھی نہیں کہنا چاہیے کہ عمران خان کو وزیر اعظم بنا دو. نہ آرمی چیف کو یہ انسٹرکشنز دینی چاہیے نیچے اپنی آئی ایس آئی کے سیکٹر کمانڈرز اور ان کے ذریعے ان کی جو ٹیمز ہیں گراؤنڈ پہ، کہ فون کالیں کریں ایم پی ایز کو اور ایم این ایز کو اور ان سے بولیں کہ تمہیں کس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، کس کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا چاہیے، یا سیاسی پارٹیوں کو کس کے ساتھ الحاق کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، بالکل نہیں کرنا چاہیے. لیکن پاکستان، لیکن آپ یہ کہتے ہیں وہ ان کو یہ انسٹرکشنز دینی چاہیے کہ الیکشنز ہو جائیں پاکستان میں. میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا. کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ انسٹرکشن شاید اسٹرانگ ورڈ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو رائے یہ ضرور دینی چاہیے کہ اس وقت جو پاکستان کا بحران ہے، اور کاشف میں آن ایئر آپ سے بول رہا ہوں کہ مجھے اگر کوئی ایک آدمی آپ بتا دینا کہ جو سیاست سے جس کا کوئی تعلق نہ ہو، اب نہ پی ٹی آئی کا نہ وہ پی ڈی ایم کا، کوئی انفرادی مجھے اکانومسٹ، معیشت کا ایکسپرٹ بتا دیں جو آپ کو یہ بتائے کہ سیاسی بحران ختم کیے بغیر پاکستان جس معاشی دلدل میں روزانہ دھستا چلا جا رہا ہے اس سے نکلا جا سکتا ہے، تو میں بہت خوش ہوں گا کہ مجھے ایک آدمی تو ایسا ملا. تو اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے میرے خیال میں آرمی چیف کو بالکل اپنی یہ رائے دینی چاہیے کہ پاکستان کی ریاست کمزور ہوتی جا رہی ہے، اس لیے اس بحران سے نکلنے کے لیے ایک نئے الیکشن کی طرف جانا چاہیے. سر ویسے میں اس پہ میری بات سنیں، میں دوسری ایکسپیکٹیشن چلے کوئکلی بتا دیں میں، کیونکہ آپ کی پہلی جو آپ نے کہا کہ رائے دینی چاہیے، انہوں نے آپ کو رائے دی پچھلے آرمی چیف میں آپ وزیر اعلیٰ بدل دیں. عثمان بزدار صاحب کو آپ نے نہیں مانی، انہوں نے آپ کو رائے دی ڈی جی آئی ایس آئی تبدیل کرنا چاہیے، وہ بھی اس کے اوپر بھی ایک پھٹا پڑ گیا. سی ایم کے پی کے اوپر آپ کو رائے دی گئی، آپ کو پی ایس پی ایم جو پرسنل سیکرٹری پرائم منسٹر اعظم خان صاحب پہ رائے دی گئی، آپ نے نہیں مانی. مسئلہ یہ کہ رائے آپ اسی طرح کی چاہتے ہیں دے دیں کہ آپ رائے دے دیں وزیر اعظم آگے سے رد کر دیتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے الیکشنز کرانے، تو وہ تو کچھ نہیں کر سکتے. آپ نے تینوں جو ایگزامپلز دی ہیں، ان تینوں کا ریاست کے کاروبار سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ حکومتی کاروبار کی چیزیں، اور اس میں آرمی چیف کی رائے ہونی کیوں چاہیے؟ چلے انفرادی طور پہ وہ اگر رائے رکھتے بھی ہیں تو وہ رائے جو ہے وہ ایک بحث کا حصہ کیوں بننی چاہیے حکومتی نظام کے اندر؟ کیا یہ وزیر اعظم جو 1.5-2 کروڑ ووٹ لے کے آئے ہوئے، کیا یہ اس کا فیصلہ ہے کہ چیف منسٹر کون ہوگا، یہ آرمی چیف کا فیصلہ ہے؟ چلے میں ایک سوال اور پوچھ لیتا ہوں، میں آپ سے ایک اور سوال پوچھ لیتا ہوں. آپ لوگ سارے بائی الیکشنز ہار گئے جب آپ حکومت میں تھے، تقریباً سارے بائی الیکشنز اکراس پاکستان. یہ سچ نہیں ہے، یہ آپ نے جو کہا یہ سچ نہیں ہے، حقیقت پر مبنی نہیں ہے. ہم الیکشن ہارے بھی، بائی الیکشن، اور جیتے بھی، دونوں ہو رہے تھے. ہاں لیکن اکثریت الیکشنز آپ ہارے. آپ میرے خیال میں تقریباً نصف تھا کاشف، تقریباً آدھا تھا. چلے لیٹس اسیوم، بولتے رہیے آپ، میں ہائپوتھیٹیکلی بات کر لیتا ہوں کہ اگر حکومت کو آ کے کہا جاتا اس وقت کہ سر دیکھیں مہنگائی بہت ہو گئی ہے، اپوزیشن الیکشنز مانگ رہی ہے، آپ الیکشنز کروائیں، آپ ان پاپولر ہو گئے. آپ کو یاد ہوگا آپ اس کمرے میں موجود تھے جہاں پر کسی نے کہا تھا، عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ شاید ان کو لگتا ہے میں غیر مقبول ہو گیا ہوں. سو اگر آپ کو کہا جائے، اور لیٹ سے اسیوم کرتے ہیں کہ وہ آ کے کہتے ہیں جی الیکشنز کروا دیں، کیا آپ اگر آپ کا وزیر اعظم ہو، عمران خان صاحب وزیر اعظم ہو، کیا کہیں گے؟ ہاں ٹھیک ہے الیکشنز کرا دیتے ہیں. اچھا، میں آپ کو پہلی بات تو آپ ہی کے ایگزامپل کی، اور اب مجھے پلیز جواب دینے دیجیے گا. ضرور. عمران خان کی کوئی اوپینین پول اور سروے اٹھا کے دیکھ لیں،
کبھی بھی یہ صورتحال نہیں بنی جہاں عمران خان اور عمران خان کے جو اپوزیشن میں اس کو شہباز شریف تھے سب سے بڑے لیڈر یا نواز شریف کو آپ شامل کر لیں, جب ان کی مقبولیت اور ان کی مقبولیت کے اندر کوئی فرق ہو, 1% 2% اوپر نیچے کا فرق ہو سکتا ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کاشف, آج کا سروے ریلیز ہوا پبلکلی ریلیز ہوا سروے یہ کہتا ہے کہ 59% پاکستان کہتا ہے عمران خان بہترین لیڈر ہے اور 4% پاکستان کہتا ہے شہباز شریف لیڈر ہے. تو پہلی بات تو یہ جو آپ کا مفروضہ ہے کہ ہم غیر مقبول ہو گئے, اس کو انگریزی میں کہتے ہیں یہ ڈفرنس آف ڈگری نہیں ہے, یہ ڈفرنس آف کائنڈ ہے, یعنی ان کی دونوں کی کوئی مماثلت ہی نہیں ہے. دوسری چیز, جہاں تک آپ معیشت کی بات کر رہے ہیں, یہ ہمارے وقت میں کب ہوا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ دنیا کی تاریخ کا پہلا ملک بن جائے جہاں پہ ہمارے دیوالیہ ہونے کا خطرہ اس لیول پر پہنچ جائے جو تاریخ میں کسی ملک کا نہیں ہوا جو دیوالیہ نہ ہوا ہو. یہ اتنے بڑے بڑے فرق ہیں اس وقت سے اور آج کے فرق میں. یہ کب ہوا تھا پاکستان ہمارے وقت کے اندر کہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے بڑے اجتماع ہو رہے ہوں, سارے پاکستان میں ہو رہے ہوں, مستقل ہوتے جا رہے ہو ہمارے خلاف. ہم نے تو ان کو کہا تھا کہ آ جائیں آپ ادھر, شرائع دستور میں انہوں نے آ کے جلسے کیے نا, ہم نے تو وہاں پہ بھی نہیں روکا. معذرت کے ساتھ دونوں سچویشن کے اندر زمین اور آسمان کا فرق ہے. اس وقت سٹیٹ کا ایگزسٹینشل کرائسس نہیں تھا. ہاں یہ ضرور تھا, لوگوں کی رائے تھی, آپ کے خیال میں حکومت بہتر ہو سکتی تھی, بالکل تھے, ایسے لوگ تھے جن کے خیال میں بہتر ہو سکتی تھی. میں یہ نہیں کہہ رہا تھا پنجاب کا وزیر اعلیٰ کون ہے نہیں ہے, اس پر آئی تھی. یہ جو ایگزسٹینشل کرائسس پاکستان اس وقت دیکھ رہا ہے, وزیر اعظم پاکستان, فارمر وزیر اعظم, سب سے بڑے لیڈر پاکستان کے اوپر گولیاں چل رہی ہیں, قتل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سینٹ کا 74 سالہ سینیٹر کو ننگا کر کے تشدد کیا جا رہا ہے, چینلز بین ہو رہے ہیں, ون آف دا لیڈنگ اینکرز کو قتل کیا جا رہا ہے, وہ ملک چھوڑ کے بھاگ رہا ہے. ایک نہیں, صحافی ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرے ملک چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. معذرت کے ساتھ کوئی مقابلہ, کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے جو اس وقت کے صورتحال ہیں ورسز جو اس وقت 3 سال کے اندر 3.5 سال میں صورتحال تھی. میں حالت سے زیادہ میں ایک رسپانس سمجھنا چاہ رہا تھا. میرا یہ ایک علیحدہ بحث ہے جو آپ نے کہی, اور بالکل ٹھیک بحث ہے. جو آپ نے کہا کہ جو صحافیوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کی حد تک تو آپ میرا ویو جانتے ہی ہیں. ارشد شریف کے ساتھ کی جو اسیسینیشن ہے, آئی مین یو نو آر پوزیشن آن دیٹ. ہمارا ہی چینل بند ہوا, ارشد پہ ہی غداری کے مقدمات ہوئے, ARY کے اوپر مقدمات ہوئے, ARY کو بند کیا گیا. دیٹ آئی انڈرسٹینڈ اینڈ اگری وتھ. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا ان پرنسپل آپ کے خیال میں کسی جگہ اس طرح کے حالات آئیں اور کوئی بھی وزیر اعظم ہو, فوج کو وہ وزیر اعظم گھر بھیجنا چاہیے زبردستی؟ رائے ایک چیز ہے, رائے کا مطلب ہے رائے دے دیں, وہ آگے سے کہیں ہم نے نہیں کرنا تو وہ خاموش ہو جائیں, یا وہاں پہ وہ پوزیشن لیں؟ میں صرف سوال ہی پوچھا. میں سمجھ گیا آپ کا سوال, ہاں میں سمجھ گیا آپ کا سوال, بہت ویلڈ سوال ہے. کیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آرمی چیف جو ہیں ان کو وزیر اعظم کے کنپٹی پہ پستول رکھ کے کہنا چاہیے کہ استعفیٰ دو اور اسمبلی ڈیزالو کرو؟ نہیں کہنا چاہیے. میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ جب ہی آپ نے ورڈ انسٹرکشنز کے یوز کیے تھے, میں نے کہا تھا انسٹرکشن بھی اسٹرانگ ورڈ ہے, لیکن میرے خیال میں اگر ایک پبلک پوزیشن لیتی ہے پاکستان کی فوج اور لیتی رہی ہے سیاسی معاملات کے اوپر بھی, کور کمانڈر میٹنگ کے بعد اعلامیے کے اندر پبلک پوزیشن پولیٹیکل ایشوز پہ آئی ہے فوج کی, اور اگر یہ فوج کہتی ہے کہ ملک اس وقت ایک انتہائی انتشار سے گزر رہا ہے اور اس بحران کو اگر ہم نے حل نہ کیا تو ریاست کے لیے خطرے پیدا ہونے ہیں اور اس کے لیے فیصلہ سازی کی ضرورت ہے, تو میرے خیال میں نہ یہ آئین سے ماورا بات ہے اور یہ تو باجوہ صاحب کل کہہ گئے, کوئی جمہوریت کے خلاف بات ہے. یہ تو باجوہ صاحب نے کل کہہ دیا, انہوں نے کہا آج سنگین معاشی مشکلات کا ملک شکار ہے, کوئی ایک پارٹی پاکستان کو اس معاشی بحران سے نہیں نکال سکتی جس کے لیے سیاسی استحکام لازم ہے. اب وقت آ گیا تمام سٹیک ہولڈرز اپنی ذاتی انا کو ایک طرف رکھتے ہوئے ماضی کی غلطیوں سے سیکھیں اور آگے بڑھیں اور اس پاکستان کو بحران سے نکالیں. اب یہی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طرح کا بیان آنا چاہیے, وہ تو کل چیف نے دے دیا. یہ صرف اس میں فرق یہ ہے کہ یہ بیان جو ہے یہ ذرا عمومی نیچر کا ہے. اب اگر آپ اس کو تشریح کریں گے کہ ایگزیکٹلی کیا جائے, کیا یہ سارے ہم لوگ ساتھ بیٹھ جائیں اور سر جوڑ کے اور ہم بڑی اچھی گفتگو کریں 2 گھنٹے کی تو اس کے بعد یہ بحران ختم ہو جائے گا؟ تو یہ نہیں ہوگا. اس بحران سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے, وہ نئے الیکشن ہے. اور میں بار بار ٹیلی ویژن پروگرام میں کہتا ہوں کہ اگر کسی کے پاس کوئی اور فارمولا ہے خدا کا واسطہ بتا تو دو. 7 مہینے میں کسی نے ہمیں فارمولا بتایا نہیں ہے اس کے علاوہ. بالکل ٹھیک. اب میں ذرا آپ سے ایک پولیٹیکل ہیٹ پہننے کی گزارش کروں گا. آپ سیاستدان کی ٹوپی پہننے,
اپنے آپ کو پی ڈی ایم کی جگہ رکھیں اور لیٹس اسیوم فار اے سیکنڈ کہ آپ کے پاس آرمی چیف آئے, انہوں نے کہا سر حالات بہت خراب ہے, اور آگے سے پی ڈی ایم کہتی ہے نہیں سر الیکشن نہیں ہو سکتا بیکاز عمران خان, لیٹس سے میں آپ کی بات, یہ بات تو ہم پہلے کہتے ہیں کہ عمران خان پاپولر بہت ہیں, آپ نے سروے کا ذکر کر دیا, لیکن 2 بائی الیکشن جو ماضی قریب میں ہوئے ہیں وہ کافی ہیں بتانے کے لیے کہ عمران خان صاحب بہت پاپولر ہیں. وہ کہتے ہیں جناب اس کا مطلب سیدھا سیدھا الیکشن عمران خان صاحب کے ہاتھ میں دینا ہے, ہم پولیٹیکلی ہمیں بہت نقصان ہوگا اس لیے ہم نے الیکشن نہیں کرانے سے. اب چیف کیا کریں آگے سے؟ سر میں وہی تو آپ سے بول رہا ہوں نا کہ آپ اب بول رہے ہیں کہ ساری ذمہ داری چیف پہ اور چیف ہی نے الیکشن کرانا ہے اور آپ چیف سے الیکشن مانگ رہے ہیں. میں تو آپ کے مفروضے سے ہی اتفاق نہیں کرتا نا, میں یہ کہہ ہی نہیں رہا, یہ آپ کی لائن آف تھنکنگ ہے, میری لائن آف تھنکنگ تو یہ ہے نہیں. میری لائن آف تھنکنگ ہے یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ ہے کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. نوبڈی شوڈ کم اینڈ ٹیل یو کہ چیف منسٹر چینج کریں آپ یا یہ کریں یا پولیٹیکل معاملات میں انٹرفیئر. نہیں, دونوں کے اندر مختلف ہے. معذرت کے ساتھ میں پھر وہی کہوں گا کہ جو آپ مثال دے رہے تھے وہ حکومتی ایکشنز ہیں, اور کیا ہم نے یہ بولا ہے کہ آرمی چیف کو جا کے یہ بولنا چاہیے کہ فائنانس منسٹر بدل دو؟ ہمارے خیال میں تو اسحاق ڈار صاحب جو ہے بڑی معیشت کی تباہی کر چکے ہیں ماضی کے اندر. کیا آپ نے کبھی ہم سے مطالبہ سنا ہے کہ آرمی چیف کو جا کے بولنا چاہیے کہ اسحاق ڈار نہیں ہونا چاہیے؟ ہمارے خیال میں شہباز شریف جو ہیں ان سے بڑا ڈیزاسٹر نہیں ہو سکتا وزیر اعظم کا. کیا ہم نے کبھی کہا ہے کہ ان کو کہنا چاہیے یار پی ڈی ایم والے کوئی اور کر دیں؟ سر ان سے کوئی مماثلت نہیں ہے. جو ہم بات کر رہے ہیں یہ اس سے بالکل نوعیت ہی مختلف ہے اس کی. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا پاکستان کی ریاست کو آج خطرہ پیدا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہوا, اور حقیقت یہ ہے کہ خطرہ پیدا ہوا ہے. اس کے لیے پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز کو اپنی رائے دینا, اپنی رائے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے لانا, میرے خیال میں یہ ایک ہماری آئینی ذمہ داری ہے. یہ آئین سے ماورا بات میں نہیں کر رہا, میں تو کہہ رہا ہوں کہ ان کو بندوق سر پہ رکھ کے بھائی تم الیکشن کراؤ ورنہ ہم تمہیں ابھی مارشل لا لگا دیں گے, یہ کچھ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. تو رائے دے دیں, بس حکومت اس پہ عمل کرے یا نہ کرے رائے دے دیں اپنی. سر یہ رائے دیں اور پبلکلی دیں, پبلک پوزیشن لیں کہ اس وقت ہمارے خیال میں ہم نے بطور ادارہ ہم بیٹھے ہیں, ہم نے تجزیہ کیا ہے اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یہ بحران اب اس شدت اختیار کر گیا ہے کہ اس سے ریاست کو خطرہ پیدا ہو رہا ہے, اور اس سے نکلنے کا راستہ جو ہے وہ ایک نئے الیکشن ہے. ان کے پاس اگر اس کے علاوہ کوئی فارمولا ہے, میں بار بار بولتا ہوں بھائی بتا دو ہمیں, کوئی اور فارمولا تو وہ بتا دیں. لیکن میرے خیال کے اندر, اور میں یہ تو سپریم کورٹ سے بھی بول چکا ہوں, میں ایک سے زیادہ دفعہ میں بات کر چکا ہوں, پاکستان کا ماضی بھرا پڑا ہے. آج بھی سپریم کورٹ کے پاس بہت بڑی مورل اتھارٹی موجود ہے, بہت سارے کیسز لگے ہوئے ہیں جہاں پر اس رائے کا اظہار کیا جا سکتا ہے. ایک پاکستان کی ریاست پاکستان کی رائے اگر سامنے آنا شروع ہوتی ہے تو اتنا آسان نہیں حکومتوں کے لیے کہ اچھا ٹھیک ہے جی سارا پاکستان تو کہتا ہے, ساری ریاست پاکستان بھی کہتی ہے لیکن اسی نہیں چھڑنا. ٹھیک, میں تو آپ یہ رائے پبلک رائے دینے کی بات کر رہے ہیں, زور زبردستی کی بات نہیں کر رہے. ویسے تو باجوہ صاحب نے کل یہ بھی کہہ دیا کہ سیاست سے بھی فوج نے فیصلہ کر لیا ہے, 2021 سے فیصلہ کر لیا تھا, وہ ذرا کوشچنیبل بات ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ فیصلہ کر لیا ہے کہ سیاست سے دور رہنا ہے. تو اب یہ کیا سیاست کے زمرے میں آتا ہے یا ریاست کے زمرے میں آتا ہے؟ یہ اب میں 2 سوال پولیٹیکلی پوچھنا چاہتا ہوں. سیاست تو یہ ہوگا, سیاست وہ ہوگا کاشف جو ہو رہا ہے, جو پچھلے 6-7 مہینے میں بھی ہوتا رہا ہے. آپ کو بھی پتا ہے, ہمیں بھی پتا ہے, آپ کو کس کی فون کالیں آتی ہیں کہ کس کی خبر چلانی ہے اور کس کی خبر نہیں چلا سکتے, کس کو میرا فون چوری ہو گیا سر, کس ایشو کے اوپر. ہاں میرا فون چوری ہو گیا سر. کیا چیز؟ اچھا ارشد کے جنازے میں اللہ جنت میں جگہ دے, ارشد کے جنازے میں میرا فون ہی چوری ہو گیا, کسی کا نمبر ہی نہیں, نئے نمبر کے ساتھ ہیں, آپ کے پاس کالیں نہیں آ رہی ہیں. سو ہمارے ایم پی ایس کے پاس بھی آ رہی ہیں, آج بھی آ رہی ہیں, ایم این ایس کے پاس بھی آ رہی ہیں. تو یہ اصولی طور پہ تو بہت اچھی بات ہے. آپ کو پتا ہے, آپ اور میں دونوں اس بات میں یقین رکھتے ہیں کہ فوج کا کردار نہیں ہونا چاہیے سیاست کے اندر, نہ یہ فوج کے لیے اچھا ہے نہ یہ ملک کے لیے اچھا ہے. ٹھیک ہو گیا, لیکن ابھی تک یہ حقیقت ہے نہیں. ٹھیک ہو گیا. میں ذرا سیاسی سوال بھی پوچھنا چاہ رہا تھا. اسلام آباد پنڈی آ کر خیمہ بستی لگ رہی ہے, دھرنے کا ارادہ ہے؟ ہاں دیکھیں, ہم جو ہے تیاری کر رہے ہیں. کل صبح انشاءاللہ تعالی میں جا کے خیمہ بستی کا افتتاح بھی کر دوں گا, آج رات کو کمپلیٹ ہو جائے گی. اور جو بھی عمران خان صاحب فیصلہ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہم نے تیاری کر کے رکھ لی ہے. وہ وہاں پر لوگوں کو رکنے کا کہیں گے تو اس کا بھی انتظام کیا جا رہا ہے. اگر وہ کوئی اور لائحہ عمل دیتے ہیں تو ظاہر ہے اس کے لیے بھی ہمارے پاس تیاری ہے. انہوں نے اعلان کیا تھا روات والے دن, انہوں نے تقریر میں اپنی اعلان کیا تھا کہ میں 26 کی اپنی سپیچ میں آگے کا لائحہ عمل دوں گا اور یہ تحریک رکے گی نہیں.
تو تحریک نے تو چلنا ہے جب تک ہدف حاصل نہیں ہوتا. وہ تحریک شکل کیا اختیار کرتی ہے 26 کی رات کو، وہ آپ کو پرسوں خان صاحب کا خطاب سننا پڑے گا اس کے لیے. سو خیمہ بستی یعنی دھرنا، دوسری طرف ایک تقریر اور عمران خان صاحب گھر چلے جائیں. خواجہ آصف صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ ایک دن کا آئیں گے عمران خان صاحب، تقریر کریں گے اور گھر چلے جائیں گے. سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب کے بیانات سے لگتا ہے، وہ کہتے ہیں اکتوبر میں بھی الیکشن میں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. سم ویئر بیک آف یور مائنڈ آر یو پریپیئرڈ کہ الیکشن نہیں بھی مل سکتے، اینڈ نہیں بھی ملے تو ویل گو ہوم اینڈ پرابلی کیپ فائٹنگ اور کیپ اسٹرگلنگ. ایک تو خواجہ آصف کو یہ بول دیں کہ خواجہ آصف کی یہ خواہش کبھی بھی نہیں پوری ہونے والی کہ عمران خان گھر جا کے بیٹھ جائیں گے. عمران خان نے اپنی عوام کے اندر رہنا ہے اور جتنے بھی ان کے دن باقی ہیں گھر جائیں گے. وہ میں نے لگا دیا تھا، انہوں نے صرف ایک دن کی بات کی. ہاں سو تحریک، جیسے خان صاحب نے کہا نا، تحریک تو جاری رہے گی، ان کے اوپر پریشر بھی رہے گا اور عوام کی رائے جو ہے وہ جیسے جیسے ٹائم گزرتا جا رہا ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے عمران خان کے فیور میں. کاشف، آپ کے پروگرام میں اپریل کے اندر کہہ چکا ہوں کہ میں ایز سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف اگر دیکھتا ہوں تو ان کا حکومت کرنا میرے سیاسی انٹرسٹ میں ہے، اور وہ ثابت ہوا. تحریک انصاف کی مقبولیت بڑھتی چلی گئی ہے اس پورے پیریڈ کے اندر. آج کا سروے ضرور دیکھیے گا آپ. اور لیکن ساتھ ساتھ میں یہ کہتا تھا کہ ملک کی تباہی ہوگی، بدقسمتی سے وہ بھی سچ ثابت ہوا ہے. تو یہ میں ابھی بھی آج بھی یہ بول رہا ہوں کہ ابھی بھی یہ ان کے انٹرسٹ میں، یہ ابھی بھی ایگزٹ کر جائے نا تو ان کے اتنے برے حالات نہیں ہوں گے جتنے 3 مہینے بعد ہونے والے ہیں. یہ بات میری لکھ لیجئے گا، یہ ریکارڈ پہ آپ کے پاس اب آ گئی ہے کیمرہ کے اوپر. یہ آج بھی غلطی کر رہے ہیں اپنے پوائنٹ آف ویو سے. اور میں مسلم لیگ نون کی بات کرتا ہوں، پیپلز پارٹی کو کوئی خاص اس سے فرق نہیں پڑتا. جرداری صاحب تو مزے لے رہے ہیں، وہ پرانے بدلے نکال رہے ہیں شریفوں سے. لیکن مسلم لیگ نون نے اپنی سیاست کو تباہ و برباد کرا دیا ہے، اور یہ 3-4 مہینے اور رہیں گے نا تو انہوں نے اور مزید تباہی کرانی ہے اپنی سیاست کی. اور آپ کو خوش ہونا چاہیے، آپ تو خوش ہوں گے اگر آپ تحریک انصاف ہے. بہت شکریہ اسد عمر صاحب. ایک بریک لیتے ہیں، ناظرین کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ماریا میمن صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. وسیم بادامی صاحب کراچی سے. وسیم، چیلنج سب سے بڑا کمنگ آرمی چیف، آئی اسٹارٹ ود یو. واٹ ڈو یو تھنک از دا بگیسٹ چیلنج؟ کیونکہ کل جب ہم بات کر رہے تھے میرا خیال تھا کہ جو امیج فوج کا ہے پرابلی وہ سب سے بڑا چیلنج ہوگا اس کے لیے. آپ کے خیال میں کیا چیلنج ہے؟ سر السلام علیکم. کوئکلی بتاتا ہوں کہ میری نظر میں آرمی چیف کا سب سے بڑا چیلنج اور خان صاحب کا آرمی چیف کا میرا خیال ہے سب سے بڑا چیلنج یہی کہ یہ جو آؤٹ گوئنگ آرمی چیف کہہ کر گئے کہ ہم سیاست سے لا تعلق ہو رہے ہیں، بہت آسانی سے پتہ لگ جائے گا کہ یہ ایسا ہو رہا ہے یا نہیں. تو اگر فریڈم آف اسپیچ، یہ بندے اٹھنا، یہ وہ نہ یہ سارے معاملات اور بہت سارے اور انڈیکیٹرز ہیں وہ ہوں گے تو پتہ لگ جائے گا کہ وہ اے پولیٹیکل والی بات کتنی ٹھیک ہے. تو سب سے بڑا ان کا چیلنج ہوگا کہ یہ جو امیج کے جو مسائل ہوئے ہیں اس کو بہتر کریں. اور عمران خان صاحب کا آپ نے پوچھا نہیں کہ میں اب رہا تھا کہ میرا خیال ہے کہ سب سے بڑا چیلنج دل کر رہا ہے تو میں عمران خان کا چیلنج بتانے کا. چل میں خاموش رہتا ہوں. مجھے لگا چونکہ اس کا جواب تو وہی ہے نا، آرمی چیف والا چیلنج جو آپ نے کہا ہے تو وہ تو میں آئی ایم جسٹ ایگرینگ ٹو یو کہ میرا بھی یہ خیال ہے. اس لیے خان صاحب کا مجھے لگتا ہے کہ ایک بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ ان کو یہ ساری ایشورنسز تو میرے تجزیے میں شاید ہو جائیں گی کہ بھائی وی ول میک شور کہ آپ کو سپریس نہ کیا جائے، یہ سب نہ ہو، اور اس کے بدلے میں آپ بھی مہربانی کریں کہ یہ میر جعفر میر صادق یہ سارے معاملات پہ آپ بھی ذرا مہربانی کریں. لیکن الیکشن والا معاملہ بھائی یہ سیاسی معاملہ ہے، یہ آپ اپنی سیاسی لڑائی لڑ لیں اپوزیشن سے، اس پہ ہم سے نہ مطالبہ کریں نہ ہم سے توقع کریں. آپ سر عام یہ نہ کہیں کہ بھائی جان سارا طاقت کا منبع آپ الیکشن کروائیں، ہم پالیٹکس سے دور ہیں تو پھر دور ہیں، یہ الیکشن کے معاملے میں ہم سے توقع نہ رکھیں. تو خان صاحب کا چیلنج مجھے لگتا ہے کہ یہ ہوگا کہ الیکشن کے مطالبے کو وہ پھر کدھر لے کے جائیں گے. مطالبہ تو خیر اپنی جگہ رکھیں گے، لیکن وہ مطالبے کا مخاطب کون ہوگا یہ اب بڑا چیلنج ہوگا اگلی دن. ظاہر وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا ایگزیکٹلی، وہ یہ تو نہیں کہتے چلے جناب آج سے میرا مطالبہ ختم، لیکن اس مطالبے کو ڈائریکٹ کریں گے سیاسی قوتوں کی جانب یا پھر وہیں یہ دیکھنا ہوگا. میرا خیال ہے جو اسد صاحب کو سنا نا ابھی؟ جی بالکل. وہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی مطالبہ ہے، وہ پبلکلی بیان دے کہ الیکشن ہونے چاہیے. بھائی تو کیوں نہ کریں مطالبہ؟ مطلب سیاسی جماعتیں تو الیکشن کا ہی مطالبہ کریں گی نا. کاشف صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس نئی اسٹیبلشمنٹ پبلکلی اعلان کرے. ابھی ان کا اعلامیہ بھی تھوڑی دیر تک اس میں یہ الیکشن بھی مانگ رہے. دیکھیں میرے نزدیک ایک سب سے بڑا آگے اعلامیہ ابھی تک تو نہیں آیا نا. سب سے فواد چودھری صاحب نے میرا خیال ابھی وہ سب کو فارورڈ کر دی، تھوڑی دیر سے چل بھی جائے گا. اس میں یہ کاشف صاحب کہ سب ایک ہی نمبر آگے اعلامیہ. ہاں میں پڑھ کے سنا کی کہہ رہے ہیں. یہ فواد چودھری صاحب نے بھیجا ہے جی مجھے، تو یہ میں پڑھ کے سنا دیتی ہوں. پاکستان تحریک انصاف اعلامیہ، فوج کے نئے سربراہ کی تقرری کے ضمن میں صدر مملکت کا اعلامیہ سامنے آ چکا ہے. صدر مملکت نے جنرل
شمشاد کو چیئرمین جوائنٹ چیف اور جنرل عاصم منیر کو چیف آف آرمی سٹاف مقرر کیا ہے. تحریک انصاف کا موقف واضح ہے. ہم ملک کی سلامتی اور اداروں کے استحکام کے لیے ہر قدم اٹھانے کو تیار ہیں. دونوں شخصیات کو نئی تقرری کی مبارکباد ہو. گزشتہ 8 ماہ کے واقعات نے واضح طور پر ملک میں تفریق پیدا کی ہے. ان 8 ماہ میں جو اقدامات اٹھائے گئے ان سے ملک اور اداروں کو شدید نقصان پہنچا. پاکستان میں انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزی دیکھنے میں آئی. صحافتی اداروں اور صحافیوں کو شدید دباؤ اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا. ارشد شریف جیسے نامور صحافی شہید کر دیے گئے. ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اور ملک کے سب سے بڑے لیڈر عمران کو دیوار سے لگانے کی کوششوں کے نتیجے میں ملک بدترین سیاسی عدم استحکام کا شکار ہو گیا اور اس سیاسی عدم استحکام نے ملک میں شدید معاشی بحران کو جنم دیا ہے. فوج کی نئی قیادت سے ہماری توقع ہے کہ وہ ملک میں آئینی حقوق کی بحالی، جمہوریت کے استحکام کے لیے اپنا کردار، عوام کو نئے انتخابات کے ذریعے ملک کی نئی قیادت چننے کے حق کو تسلیم کیا جائے گا. اور عوام فوج سے توقع رکھتی ہے کہ ملک کے بیرونی خطرات کے ساتھ ساتھ اندرونی معاملات پر عوام کی توقعات کے مطابق غیر جانبدارانہ موقف اپناتے ہوئے سیاسی جماعتوں کے سیاسی حقوق سلب نہیں کیے جائیں گے. اور ملک میں جاری بحران کا واحد حل نئے انتخابات ہیں اور اس ضمن میں پاکستان کا درد رکھنے والے تمام اداروں اور شخصیات کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے ہے. سو الیکشنز نا رائٹ. آپ نے مجھ سے پوچھا کہ مسئلہ کیا، سب سے بڑا چیلنج کیا ہے. سب سے بڑا چیلنج ایک ہی کاشف صاحب، وہ جو جوائنٹ کانسٹیچوئنسی ہے پاکستان تحریک انصاف کی اور ان لوگوں کی، اس میں ایک امیج پرابلم ہے، اس کو ایڈریس کرنا، کیونکہ یہ بہت پرابلمیٹک رہا ہے پچھلے 7-8 مہینوں کے لیے اور یہ اندر ادراک بھی ہے. اس کو سب سے بڑے میرا خیال ہے کرنا. اگر کوئی بھی چینجز ہوں گے، کوئی بھی روڈ میپ ہوگا تو وہ انورڈ ہوگا پہلے، پھر وہ باہر جائے گا، میرا یہ خیال ہے. دوسرا یہ کہ جو جاتے ہوئے جو باجوہ صاحب کہہ کے گئے کہ عدم مداخلت ہوگی، اب ہم دیکھتے ہیں کیونکہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ جو جہاں چیف دیکھتے ہیں وہاں فوج دیکھتی ہے، تو ابھی ہمیں دیکھنا ہوگا واپس آ کے اسی کی ایجنڈے کی توثیق ہوگی یا اپنا نیا ڈاکٹرائن آئے گا. 2016-17 میں بھی ایک ڈاکٹرائن آیا تھا. میں چاہوں گی لوگ وہ پڑھ لیں کہ وہ اس وقت اور جاتے وقت اس ڈاکٹرائن پہ کتنا عمل ہوا اور اس میں کیا ڈسکرپنسیز تھی. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، روڈ میپ کیا ہوگا عدم مداخلت کا؟ کیا کوئی اس میں جو اگریوڈ پارٹیز ہیں، کیونکہ یہ کہا کہ مداخلت تھی، تو بہت ساری اگریوڈ پارٹیز ہیں نا اکراس دا بورڈ، کیا ان کے ساتھ کوئی بیٹھ کر مرہم رکھنے کی بات ہوگی؟ کریکشنل میئرز کیا ہوں گے؟ بہت کچھ ابھی دیکھنے کو ہے. ویل اینڈ گڈ کہ ابھی ہے جانی کیفیت ختم ہوئی، لیکن کیا آئندہ فیوچر میں یہ نہیں ہوگا؟ اس کا راستہ بھی بند کرنا ہوگا. بہت چیلنجز ہیں، بہت سارے چیلنجز تو بہت ہیں، لیکن الیکشن مانگ لیا اگر یہ اعلامیہ جو ماریہ میمن صاحب نے بتایا ہے کہ آیا ہے صدر اور وزیر اعظم کی بات پر یا ملاقات پر، وسیم تو الیکشن دیٹس واٹ پی ٹی آئی ول گن فار جب یہ پرسوں اسلام آباد آئیں گے. تو وہ ہوگا کہ آپ ہمیں الیکشنز لے کر دیں اگین پرابلم. اور یہ مجھے لگتا ہے کہ وہ معاملہ ہے کہ اگر اس پہ پی ٹی آئی اسی شد و مت کے ساتھ اڑی رہی اور اسی انداز سے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہی کہتی رہی، جو جس طرح کے اعلامیے میں بھی لکھا ہے کافی حد تک، تو شاید معاملہ پھنسے گا. اگرچہ جو میری رائے ہے اس کے بالکل برعکس شیخ رشید احمد صاحب نے اب سے کچھ دیر پہلے ہم نے ریکارڈ کیا، انہوں نے کہا کہ بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں اب آج کے دن سے، آج 24 نومبر سے ملک میں قبل از وقت انتخابات کی راہ ہموار ہو گئی ہے. اب مارچ اپریل میں الیکشن ہے. میری رائے، میرا تجزیہ اس کی بالکل برعکس ہے. مجھے لگتا ہے آج اس بات کی بنیاد پڑ گئی ہے کہ بھائی معاملات سپریس کرنے کے حوالے سے، ایف آئی آر، یہ اس سب کے حوالے سے بہتر ہو جائیں گے، لیکن الیکشن کے حوالے سے ان کو کہا جائے گا کہ یار اس میں ہم نہیں کود سکتے. تو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ اگر وہ اس بات پہ اڑے رہے تو پھر معاملہ آ کے پھنس جائے گا، کیونکہ وہ کہتے رہیں گے کہ صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ہی سانس میں کہہ رہے ہیں کہ ہم سیاست سے دور رہیں اور جلد الیکشن کروائیں. تو الیکشن تو سیاست کا منبع اور مرکز ہے، تو یہ دونوں کام تو ایک ساتھ نہیں کرتے. جب وہ الیکشن میں دھکیلیں گے، جب وہ ایک فریق کو مجبور کریں گے کہ آپ جلدی الیکشن کرائیں، پھر الیکشن کے نتائج اس فریق کے مطابق نہیں آئے تو پھر وہ فریق کھڑا ہو جائے گا کہ دیکھیے جی ہمیں دھکیل دیا گیا تھا، ہمیں بلیک میل کر کے، تو پھر گیم خراب ہو جائے گا، پھر گند ہو جائے گی. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ اس طریقے سے اس پہ اٹی رہی تو معاملہ پھر پھنسے گا جا کے. اور اگر بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں نون لیگ چاہتی ہے کہ یہ ایپل کاٹ اگر زبردستی ڈسٹرب کرے تو ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ ان کو ملے گا، دوبارہ ووٹ کو عزت لے کر باہر مارکیٹ میں نکلیں گے. دیکھیں میاں نواز شریف صاحب جب یورپ گئے ہیں نا، اچھا یو آلسو ہیو ٹو سی کہ جب آپ 5ویں یا 6ٹھی دفعہ تعیناتی کرے تو نا، تو اس وقت آپ کی باڈی لینگویج، اس وقت آپ کا جو طریقہ کار ہوتا ہے نا وہ پرو ہو گئے نا. تو انہوں نے کہا جی میرا خیال ہے 1 سال سے کاشف صاحب انہوں نے یہ طے کیا ہوا تھا کہ اسی طرح یہ معاملات، یہی اپوائنٹمنٹس ہوں گی. تو وہ جو بھی بتا کے اس کے بعد وہ یورپ چلے گئے بتانے کے لیے کہ میں ریلیکس ہوں. سیاسی شہادت کی خواہش مند تھی پی ایم ایل این، ابھی ہے، ابھی بھی ہے، ان کو شوٹ کرتا ہے. ان کے لیے یہ ایک ارلی ایگزٹ تھا، ایک کمفرٹیبل بات. اور میں نے پوچھا بھی پی ٹی آئی والوں سے کہ یہ نہ ہو کہ بھئی 29 تاریخ کے بعد آپ لوگوں کے بیانیے ادلے بدلے نہ ہو جائیں.
مطلب جو آپ کا اس وقت بیانی ہے وہ نون لیگ کو واپس مل جائے، اور جو ان پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ بہت زیادہ اس وقت ایک ہائبرڈ رجیم کا ایسا، تو یہ آپ کے اوپر نہ لگ جائے الزام. تو انہوں نے اس کی تردید نہیں کی تھی اس وقت، اور پی ایم ایل این بھی اس کی تردید نہیں کرتی تھی. سو یہ خواہش تھی. دیکھیں اس میں نا آئی بال ٹو آئی بال جب ہوتا ہے نا کاشف صاحب، تو یہ اتنا ہوتا ہے کہ ہو بلنکس فرسٹ. سو اس معاملے میں آئی تھنک نواز شریف صاحب نے ایونچولی پریویل کے. میں یہ بھی کہوں گی آگے بڑھ کے کہ سیاسی طور پہ ہم -1 -2 کی بات کرتے ہیں، خان صاحب نواز شریف صاحب نے ذرا کوئی -3 کا کچھ اچیو کر لیا، تو یہ سیاسی طور پہ آئی تھنک ٹھیک تھا. ٹھیک، ایک بریک لیتے ناظرین، بریک کے بعد آپ ویلکم بیک. ناظرین، آج انکوائری کمیٹی کی جانب سے چند خطوط لکھے گئے ارشد شریف کی شہادت کے حوالے سے. یہ سوال پوچھا گیا کہ یا ان مدعیوں کو جن کی مدعیت میں FIR درج ہوئی تھی، SHOs کو کہا گیا کہ ان تمام کو پیش کیا جائے. تسنیم حیدر جنہوں نے لندن میں بیان دیا تھا ان کو طلب کر لیا گیا. دبئی کے کال ریکارڈ سلمان اقبال، طارق وسیع، ارشد شریف، ان تمام کے CDRs یعنی کال ریکارڈز بھی منگوا لیے گئے. دبئی سے کس نے نکلوایا؟ سلیم عبداللہ کون ہے؟ کونسل جنرل سے یہ پوچھا گیا کہ کون ہے سلیم عبداللہ جن کی ملاقات ارشد شریف صاحب کے ساتھ ہوئی تھی. ارسلان ستی پاکستانی سفارت خانے میں سیکرٹری خارجہ کو کہا گیا یہ ویزا کاؤنسلر ہیں، خط لکھ کر ان کو بلایا جائے. CCTV فوٹیج اس ہوٹل کی، البرشا ہوٹل، ملینیم البرشا ہوٹل جس میں ارشد شریف صاحب قیام کر رہے تھے، اس کی CCTV فوٹیج 19 اگست کی لابی میں کون ان سے ملنے آیا تھا. سو یہ وہ تمام سوال ہیں جو ہم کافی عرصے سے اٹھاتے رہے. مریم احمد صاحبہ، دا رائٹ کوسچنز آر بینگ آسکڈ. اب دیکھتے ہیں یہ جاتی کہاں ہے، کیونکہ ہم ان FIRوں کا ذکر کرتے رہے جو ارشد شریف پر اسلام پاکستان میں ہوئی. ہم دبئی سے نکلوانے والوں کا پوچھتے رہے کہ کون ہے جس نے ارشد شریف کو دبئی سے نکلوایا. ان کے جواب آ جائیں تو کوئی ڈائریکشن مل جائے گی، اور یہ جو ارشد کو پاکستان میں کوئی خطرہ نہیں تھا آرگومنٹ ول بی لیڈ ٹو ریسٹ، یہ تو ختم ہوگا کم از کم. خیر یہ آرگومنٹ تو کوئی بائی نہیں کر رہا، لیکن آج مجھے پرٹیکولرلی ارشد صاحب بڑے یاد آئے، کیونکہ آج دن ایسا تھا نا کہ آج کے دن ان کی ایکسپرٹیز تھی اس طرح کے ایشوز کے اوپر نا. اور مجھے یہ بھی ہوا کہ یار کیا خون ناحق بہایا گیا 1 مہینہ، مطلب 1 مہینہ میں کیا اس کو کیسے فریز کروں، مجھے تو یہ معلوم ہی نہیں ہے. لیکن بہرحال ان سوالات کے جوابات ضروری ہیں. وزارت خارجہ جو ہے اس سے تعاون کی ہم درخواست گزار ہیں. پاکستان کی وہاں جو ایمبیسی ہے ادھر جو تمام لوگ ہیں وہ پیش ہوں، اپنے جوابات ریکارڈ کرائیں. اگر بلاول بھٹو صاحب اس میں ذاتی انٹرسٹ لیں وہ کر سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے جو انہوں نے ٹویٹ کی تھی ارشد کے انتقال پہ، اور اس کے بعد وہ خواہش مند بھی تھے کہ ملیں جا کر، تو اگر وہ تھوڑا سا پرسنل انٹرسٹ دکھائیں تو یہ ممکن ہو سکتا ہے. حکومت کو اس میں جی مدد کرنی ہوگی، کیونکہ یہ کوئی چھوٹا موٹا اکرنس نہیں ہے. اور اگر آج ہم اس کی تفتیش نہیں کریں گے تو اس کے بعد تو کمپلیٹ امپیونٹی ہوگی. ابھی بھی ہے، لیکن خیر اس کے بعد اگر ہمارے پاس پیپلز پارٹی کی وزارت خارجہ کے اندر اگر یہ ہمیں فیسیلیٹیشن نہیں مل سکتی تو مجھے اور تو خیر کسی پارٹی سے امید ہے نہیں. لیکن بلاول صاحب سے ہم پرسنلی ریکویسٹ کریں گے کہ پلیز میک اٹ ہیپن. وسیم بادامی صاحب، ٹھیک سوال، ٹھیک انفارمیشن مانگی جا رہی ہے. اب یہ تسلسل آگے بڑھنا چاہیے اور ایسی اقدامات ہونے چاہیے کہ ٹھیک بندے تک بھی پہنچا جا سکے. کوئی تو ذہن تھا نا کہ جس نے یہ سب کچھ پلان کیا ہوگا، جس سے سارا کچھ ایگزیکیوٹ کروایا ہوگا. تو پاکستان کی تاریخ میں جو ہائی پروفائل کیسز کے قتلوں سے بھری پڑی ہے، خود بلاول صاحب کی تو اپنی والدہ کا، اور پھر تو ایسا نہ ہو کہ بس اس میں بھی یہ ایک اور فائل دب کے رہ جائے، اتنا الجھا دیا جائے اس کیس کو. اور ایک ایسے کیس میں کہ جس میں ان کی والدہ سے لے کر وزیر اعظم پاکستان سے لے کے اپوزیشن کی سب سے بڑی لیڈر عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے عزت مآب چیف جسٹس صاحب جوڈیشل کمیشن بنائے اور سب کچھ. اور ایک ایسے آدمی کی شہادت جو کہ اپنی زندگی میں چیخ چیخ کے کہتا رہا کہ بھائی میری جان کو خطرہ ہے، مجھے میری حفاظت کرے، مجھے یہ کرے وہ کرے، انہی چیف جسٹس کو کہتا رہا. تب تو چلو کسی نے کچھ نہیں کیا، انفارچونیٹلی کسی کی کان پہ جو نہیں رہیں گی، اس کو شہید ہو کے بتانا پڑا کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا تھا، واقعی میری جان کو خطرہ تھا. اب یہ مہربانی تو کر دیں کہ ایسے اقدامات کریں کہ ان کے قاتلوں تک پہنچا جا سکے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ تھا کون. اور انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ اس کی جان کو خطرہ تھا، وہ چیخ چیخ کے کہتا رہا کہ میرے پہ FIRs ہیں، مجھے میری جان کو خطرہ ہے. اس نے خطوط لکھے صدر پاکستان اور چیف جسٹس آف پاکستان کو، اور پھر بھی اس کی شہادت کے بعد لوگ آئے اور کہتے رہے کہ اس کی جان کو پاکستان میں کوئی خطرہ نہیں تھا. یہ ایک بڑی انفارچونیٹ ریالٹی ہے ہمارے ملک کی. ہوپ فلی یہ سارا کچھ اس طرح ہوگا. 10 سیکنڈ کا جواب وسیم بادامی صاحب. عمران خان صاحب آگے دھرنا دیں گے، تقریر کر کے چلے جائیں گے؟ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ کوئی زیادہ دنوں کا دھرنا نہیں ہے، یا تقریر کر کے چلے جائیں گے یا ایک آدھ دن کا ہی کوئی معاملہ ہوگا. اگریمنٹ تقریر کریں گے، آگے چلنے کا راستے کے بعد ساتھ مل کے بات کرنے اور ورکنگ ریلیشن شپ قائم کرنے پہ بات کریں گے، اور پھر چلے جائیں گے واپس.
اور سرپرائز کوئی نہیں ہوگا. بہت شکریہ دونوں میں, لیکن کلوزنگ نوٹ بھی ارشد شریف صاحب کے بعد